अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। एक अदालत लाहौर में और दूसरी अदालत इस्लामाबाद में सज गई। लाहौर की अदालत में इमरान खान अपने सियासी मुस्तकबिल और सियासत के लिए रिलीफ लेने पहुंचे हैं, जबकि इस्लामाबाद में सजने वाली अदालत में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होने जा रही है। और इसके साथ साथ इस बात का भी फैसला होने जा रहा है कि इमरान खान एक अमानतदार और एक दयानतदार शख्स हैं या नहीं। लाहौर और इस्लामाबाद में बैक वक्त दो अलग अलग महाजों पर अदालती जंग का आगाज़ हो चुका है और सवाल ये पैदा होता है कि इस अदालती जंग का नतीजा क्या निकलेगा। इस अदालती जंग के ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर आपके साथ शेयर करूंगा जो यकीनी तौर पर आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हैरानकुन है, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हैरानकुन है। और ख़बर है कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक एक वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये वीडियो कल रात की है, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये जो पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ था, इस फैसले के ऊपर इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर मुख्तलिफ शहरों पर एहतजाजी मुजाहरे कर रही थी। लेकिन पेशावर में होने वाला एहतजाजी मुजाहरा अपने अंदर ही बहुत सारी खबरें रखता है, क्योंकि ये मुजाहरा होता है कोर कमांडर पेशावर यानी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की रिहाइश गाह के बाहर। और इस मुजाहरे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान आज़ादी लेने और आज़ादी छीनने के नारे लगाते हैं। इस सूरत हाल में हैरानकुन ये है कि पीटीआई के वर्कर्स ने पेशावर में जिस मुकाम का इंतखाब किया, यानी कोर कमांडर पेशावर की ऑफिशियल रेजिडेंस, इसका इंतखाब क्यों किया गया। और फिर ये एक अजीबोगरीब बात है कि कंटोनमेंट एरिया, पूरे मुल्क के अंदर कंटोनमेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पे जाके कोई बंदा खंग के तो दिखाए कि वहाँ पर जाने के लिए जिस तरीके से बैरियर्स से गुजरना पड़ता है, कई जगहों पर आपको अपनी शनाख्त दिखानी पड़ती है, आपको अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो नादरा का जारी करता है वो दिखाना पड़ता है, और उसके बाद आपको कंटोनमेंट के अंदर जाने की इजाज़त मिलती है। और कोर कमांडर की रिहाइश का तो वैसे ही एक मुतबर्रक मकाम के तौर पर कंसिडर किया जाता है। ऐसी सूरत हाल में बड़ी ये अजीबो गरीब किस्म का वाक़या है कि अगर सरकारी सरपरस्ती में भी कहें तो कंटोनमेंट के अंदर आकर महमूद खान साहब का कोई इतना अमल दखल चलने वाला है नहीं, लेकिन वहाँ पर पीटीआई के वर्कर्स पहुँच भी जाते हैं, वहाँ पर जाकर इकट्ठा भी हो जाते हैं, वहाँ पर जाकर नारे भी लगाते हैं, वहाँ पर जाकर आज़ादी छीनने की बात भी करते हैं। तो ये वाक़तन एक हैरानकुन बात है। और इसमें अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर इस बात पर सवाल पैदा हो जाता है कि आखिरकार ये जो कोर कमांडर पेशावर की रिहाइशगाह का इंतखाब क्यों किया गया। अगर इसका थोड़ा सा जायज़ा लें तो जो पिछले चंद दिन के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब के जो बयानात हैं, वो इस सिमत में इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है, या जो एग्रेशन की उन्होंने एक लेयर इस वक्त बनाई हुई है, उसमें अब मज़ीद तेज़ी आएगी और हमारी जो इदारे हैं वो इमरान खान साहब का टारगेट बनेंगे, ख़ासतौर पर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का इदारा। और उसके लिए ये पैगाम शायद दिया गया है कि अगर हम कोर कमांडर पेशावर की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरा कर सकते हैं, जो जिनके घर के बाहर मुजाहरा करना मेरी समझ से बाहर है कि क्यों किया गया, तुझ भी सियाने हो तानवी समझ लग गई कि क्यों किया गया, लेकिन इस मौके के ऊपर ये करना इनफैक्ट एक पैगाम है। वो पैगाम शायद ये है कि पिंडी में भी मुजाहरा किया जा सकता है, चकलाला में भी मुजाहरा किया जा सकता है, पिंडी सदर में भी मुजाहरा किया जा सकता है, जीएचक्यू के बाहर भी मुजाहरा किया जा सकता है। कोई इस किस्म की कुछ इतलात हैं कि शायद इमरान खान साहब ने या पीटीआई की वहाँ की लोकल लीडरशिप ने अपनी फहम के मुताबिक ना सिर्फ इस बात का फैसला कर लिया, बल्कि उन्होंने मुजाहरा कर भी दिया और छीन के लेंगे आज़ादी का नारा भी लगा दिया। ये भी कह दिया कि किसी का बाप भी हमारे से इस आज़ादी को लेने से नहीं रोक सकता। तो ये एक अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पर उस मौके पर जब इमरान खान साहब की सियासत के हवाले से हर एक क्वार्टर्स पर ये बात ज़ेरे गर्दिश है कि यार ये जो सियासत का रुख हम लेके जा रहे हैं, इस सियासत से जो अदम इस्तेकाम है मुल्क के अंदर, वो यकीनी तौर पर आगे बढ़ेगा, इससे पीछे हटने का इम्कान नहीं है। लेकिन
یہ مظاہرہ ہو بھی جاتا ہے اور وہاں پر لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ یہ ایک عجیب و غریب سینیریو ہے اور اس سینیریو پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، اسی لیے یہ میں نے تمام چیز آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور اس حالات میں جس طریقے سے کل ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں، پشاور والا مظاہرہ اپنے اندر بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں خبریت رکھتا ہے یا اشارے رکھتا ہے یا معنویت رکھتا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس مظاہرے کے اب آفٹر شاکس کیا آتے ہیں۔ کیا کور کمانڈر پشاور کی طرف سے کوئی اس پر رد عمل دیا جاتا ہے یا ادارے کی طرف سے ایک کوئی واضح موقف اختیار کیا جاتا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ دوسری جانب جو عدالتی جنگیں ہیں وہ اس وقت بھرپور طریقے سے ہے، اور اس عدالتی جنگ کے اندر ایک مطالبہ سامنے آ گیا ہے اور وہ بینچ کے اوپر آیا ہے، اور سپریم کورٹ کا بینچ جو اس وقت لاہور میں جو پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کی درخواست ہے اس کی سماعت کر رہے ہیں کل ہونے والے پنجاب اسمبلی کے اجلاس اور ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب کی رولنگ کے خلاف۔ کیونکہ اس بینچ کی جو کمپوزیشن ہے اس کے اندر جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، مسٹر جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، اور یہ جو بینچ ہے یہ اس جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں اس بینچ کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ریزرویشن پائی جاتی ہے اس وقت کے حکمران اتحاد کی طرف سے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کی طرف سے بھی جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی بینچ ایک ہی طرح کے مقدمات کی سماعت کر رہا ہے۔ لاجیکل اور بڑی موقع کے اوپر یہ ایک پوزیشن انہوں نے لی ہے۔ نہ صرف یہ پوزیشن لی ہے بلکہ ان کی طرف سے ایک مطالبہ بھی آ گیا ہے، اور انہوں نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ میں ہونے والے اس مقدمے کی سماعت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مقدمے کی سماعت فل کورٹ کریں، یعنی تمام کے تمام ججز اس مقدمے میں شامل ہوں اور مقدمے کی سماعت کریں، کیونکہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کے جو ٹریک ہے جس حوالے سے مقدمات کی سماعت کے حوالے سے ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ ان کا جو وہ ہے کیسز اس حوالے سے ان کا ٹریک ریکارڈ درست نہیں ہے، اور ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری استدعا ہے کہ مسلم لیگ نون جن کیسز میں نامزد ہے ان کیسز کی سماعت وہ ججز نہ کریں، یعنی یہ جو 3 رکنی بینچ ہے مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلے دینے والے، یعنی وہ تمام لوگ جو اس بینچ میں شامل ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا اشارہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی طرف تھا، کیونکہ یہ وہی جج صاحب تھے جو پاناما کیس میں بھی شامل تھے، جو مانیٹرنگ جج بھی رہے ثاقب نثار صاحب کے ٹائم میں، پھر وہ جو مختلف مسلم لیگ نون کے خلاف کیسز رہے جس میں سعد رفیق اور دیگر لوگ موجود تھے، اس بینچ میں بھی یہ رہے ہیں۔ تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ تمام ججز جو مسلم لیگ نون کے خلاف کیسز سنتے رہے ہیں اور ان کے خلاف فیصلے دیتے رہے ہیں وہ اس بینچ میں شامل نہ ہوں، اور اگر ان کو بھی بینچ میں شامل کرنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے اور تمام ججز بیٹھ کر اس مقدمے کی سماعت کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آرٹیکل 63A پر عدالت کے فیصلے نے ہمیں متاثر کیا، جس کے نتیجے میں حمزہ شہباز کو دوبارہ وزارت اعلیٰ کا انتخاب لڑنا پڑا۔ اب اگر وہی فیصلہ ان پر اثر انداز ہو گیا ہے تو وہ اس فیصلے کی کسی اور طرح سے تشریح نہیں کی جا سکتی، لہٰذا یہ جو مطالبہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ عدالتی سماعت شروع ہوتی ہے تو حکومتی وکلاء کیا بینچ کی تشکیل کے اوپر اپنے اعتراضات واضح طور پر وہاں پر داخل کریں گے، اور اگر وہ کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ایک امپورٹنٹ سچویشن بن گئی ہے، اور اس سچویشن سے دیکھنا ہے راستہ کیا بنے گا۔ لاہور کی عدالت میں سماعت جاری ہے، لاہور کی عدالت اس معاملے کو لے کر کیسے آگے چلی جائے گی۔ لاہور کی عدالت سے مراد یہ نہیں ہے کہ لاہور میں کوئی اور عدالت، لاہور میں عدالت کا مطلب یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی لاہور رجسٹری، جس نے کل رات 12 بجے عدالت کھولی، عدالت کھول کے وہاں پر بیٹھے کئی گھنٹے تک انتظار کیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن آئے، اور پھر جب وہ پٹیشن آئی اس کو وصول کیا، اور اس کے بعد سماعت آج کے لیے فکس کر دی، اور ایک جج صاحب مسٹر جسٹس منیب اختر صاحب جو اسلام آباد میں تھے، باقی 2 بینچ کے جو معزز اراکین ہیں وہ لاہور میں موجود تھے، تیسرے جج صاحب کو لاہور بلایا گیا اور اس کے بعد مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا۔
دوسرا معاملہ ہے اسلام آباد میں چلنے والی عدالت کا۔ اسلام آباد میں جو ایک عدالت ہے وہ بظاہر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، لیکن ان کے پاس ہائی کورٹ لیول کے اختیارات موجود ہیں، اور وہ اپنے ان اختیارات کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اب ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہونے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا تھا لبرٹی چوک میں، جہاں پر انہوں نے چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو بد دیانت قرار دیا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے اس خطاب کا نوٹس لے لیا ہے۔ نہ صرف نوٹس لے لیا ہے بلکہ پیمرا کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس خطاب کا آڈیو ویژولز اور اس کا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبرو پیش کرے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے ملتان جلسہ سے خطاب اور وہاں پر کی جانے والی تقریر کا متن اور ٹرانسکرپٹ یہ بھی پیمرا سے منگوایا جا چکا ہے، اور اس وقت اس بات کی بھی خبر آ رہی تھی کہ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ بہت جلد عمران خان صاحب کے خلاف باضابطہ طور پر توہین عدالت کی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ جو مسودہ منگایا گیا ہے، اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے باضابطہ طور پر ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے، جس میں اس بات کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو عمران خان صاحب کی طرف سے بد دیانت قرار دیا گیا ہے، جو حقائق کے بالکل منافی ہے اور ان کی کردار کشی کے منافی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کا اس کے بعد جو جملہ ہے وہ بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وقت بتائے گا کہ بد دیانت کون ہے۔ اب یہ جو وقت بتائے گا بد دیانت کون ہے، اس جملے کی اگر تشریح کی جائے تو میرا یہ ماننا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان نے اشارہ دیا ہے فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے حوالے پر، کہ جناب وہ کیس کا فیصلہ یہ بات کو ثابت کرے گا کہ عمران خان صاحب کتنے امانت دار ہیں، عمران خان صاحب کتنے دیانتدار ہیں، کیونکہ یہاں پر اوپنلی کچھ چیزیں الیکشن کمیشن کے سامنے واضح طور پر سامنے آئی ہیں کہ جناب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ تھی اور فارن فنڈنگ جو یہاں پر آئے تھے پیسے، وہ کہاں پر خرچ ہوئے، کس طریقے سے وہ فارن فنڈنگ منگوائی گئی، اور کس طریقے سے عمران خان صاحب نے بغیر کسی جسے ہم کہہ سکتے ہیں اپنی پارٹی کی ہدایت کے وہ فنڈز وصول کیے، اور پھر وہ فنڈز اپنے جو پارٹی اکاؤنٹس ہے وہاں پر جمع ہی نہیں کرائے۔ رسید جاری کر دی لیکن پیسے اپنی میز کی دراز میں رکھ لی، پھر وہ پیسے کہاں گے کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہ صرف ایک کمپوننٹ ہے یہ جو سماعت ہو رہی تھی فارن فنڈنگ کیس میں، جہاں پر سامنے آیا اور عمران خان صاحب کے وکیل انور منصور خان صاحب نے اس بات کا اعتراف بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ جناب اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کے اندر کسی قسم کی کوئی ہینکی پینکی ہوئی ہے تو آپ جناب یہ پیسے اپنے پاس ضبط کر لیں، لیکن عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس فیصلے کو لے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہ صرف متنازع بنانے کی کوشش کی بلکہ ان کے کردار کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائیں، جس کے نتیجے میں فارن فنڈنگ کیس کا تو خیر ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کی سیاست اور ان کا بیانیہ تو آگے بڑھا، لیکن جو حکمران اتحاد ہے اس کے اوپر دباؤ آیا، اور اب حکمران اتحاد کی طرف سے بھی مطالبہ آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، چاہے وہ مریم نواز ہے، چاہے وہ اسحاق ڈار ہیں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہیں، چاہے وہ سعد رفیق ہیں، چاہے وہ احسن اقبال ہیں، جون سے مرضی آپ لیڈر لے لیں، ان کی طرف سے یہ بات بار بار اور اب گزشتہ 2 دنوں سے تو تواتر کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ جناب یہ فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کو سینے سے لگا کر رکھنے کا کیا تک بنتا ہے، اس فیصلے کو جاری کیا جائے، نہ صرف جاری کیا جائے بلکہ پھر عمران خان صاحب کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اب آپ کو وہ تو میں کافی مرتبہ فارن فنڈنگ کیس اور اس کے حوالے سے ڈیٹیلز بتا چکا ہوں۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے، وہ آئے گا، آج نہیں آئے گا، کل آ جائے گا، کل نہیں آئے گا، پرسوں آ جائے گا، لیکن یہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا بجلی بن کے گرے گی، کیونکہ اس کے اثرات عمران خان صاحب کی الیکٹورل پالیٹکس کے اوپر ہوں گے۔ اگر توہین عدالت کا مرتکب عمران خان صاحب کو قرار دیا جاتا ہے، بے شک وہ چند سیکنڈ کے لیے ہی ان کو تابرخاست عدالت ہی سزا کیوں نہ مل جائے، جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کو ملی تھی سپریم کورٹ آف
آف پاکستان میں صرف 8 سیکنڈ کے لیے، وہ صرف 8 سیکنڈ کے لیے ان کو سزا ملی تھی تا برخاست عدالت، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ 7 سال کے لیے نااہل ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہ ان کو وزارت عظمیٰ سے بھی ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ اب اگر عمران خان صاحب کو اسی پیٹرن پہ، میں کم سے کم سزا کی بات کرتا ہوں، اگر ان کو تا برخاست عدالت سزا بھی مل جاتی ہے تو فیصلہ وہی ہوگا جو یسر رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے ہوا تھا، یعنی عمران خان صاحب کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار پا جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت اپنی توپوں کا رخ چیف الیکشن کمیشن کی طرف لگا لیا ہے۔ ایک عدالت میں وہ ریلیف لینے گئے ہیں، اور دوسری عدالت اب سجنے جا رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کے لیے، اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان دونوں عدالتوں میں سے کس عدالت سے جو ہے وہ ریلیف پاتے ہیں اور کس عدالت سے سزا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔